वबारिक वसल्लम। तमाम हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश-जहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्द व सना के बाद रसूल रहमत, शफ़ी मुअज़्ज़म, नबी मुहतशम, हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आली मरतबत मोहतशम सामीन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे और आपको सआदत मंदी के मुबारक लम्हे नसीब हो रहे हैं कि मैं और आप अपने आका व मौला हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र नूर की इस मजलिस रहमत में हाज़िर होने का शरफ़ पा रहे हैं। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुज़ूर का तज़किरा हमारे लिए क़ल्बी फ़रहत और रूहानी बशाशत का सामा है, और जब आका करीम का तज़किरा नूर होता है तो हमें बातनी नूर नसीब होता है, रूहों को ताज़गी मिलती है, बालिदगी नसीब होती है, और हमारे मन एक सरशारी, खुशी और मुसर्रत की कैफियत महसूस करते हैं। और सच्ची बात भी यही है कि हुजूर का ज़िक्र सुनकर अगर किसी शख्स के कलेजे में ठंड नहीं पड़ती तो उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं हो सकता। इसलिए मौसम कोई भी हो, रुत और ज़माना कोई भी हो, हम आपके तज़कारे दिल नवाज से अपने लिए सामान रहमत करते हैं। लेकिन ये तो महीना हुजूर की विलादत बासआदत का है, और अहले ईमान इस महीने में कसरत के साथ महाफिल का इनेकाद करते हैं। और सच्ची बात यह है कि हम एक दिन का महफिल मिलाद क्या सारी ज़िंदगी भी हुजूर के नाम लगा दें, हक़ के शुक्र फिर भी अदा ना हो। हमारे बदन पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। इस वक्त दुनिया की आबादी 8 अरब के करीब पहुंच गई है, और 500 से ज़ायद मुख्तलिफ मज़ाहब, अलहामी और गैर अलहामी मज़ाहब दुनिया के ऊपर पाए जा रहे हैं। तो मैं और आप अगर मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं तो हमने पहले से कोई टोकन नहीं दिया हुआ था, ना हमारा कोई अमल था जिसके सिले के तौर पे हमें मुसलमानों के घर पैदा किया गया। ये महज अल्लाह का करम है कि उसने हमें हुजूर का नाम लेवा पैदा किया। और जब हम अभी माँ की बोली भी नहीं समझते थे, अभी हम हुरूफ और लफ्ज़ों की शनाख्त भी नहीं रखते थे, अभी लहजों की पहचान भी हमें नहीं हुई थी, तो हमारे कान में अरबी ज़ुबान में अज़ान दलवाई गई। गोया ये इस बात का ऐलान था, ये मुबारकबाद थी, ये मुसर्रत और ख़ुशी की ख़बर थी जो हमें दी गई कि तुम्हें मुबारक हो, तुम हुजूर के ग़ुलाम बन के आ रहे हो। मैं तो कहा करता हूँ, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती, ये मेरे मुक़द्दर बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तो गुनाहगारम व लेकन खुश नसीबम। ये मेरा और आपका मकसूम है कि हमें हुजूर का ग़ुलाम बनना नसीब हुआ, और ये हमारी कोशिश, हमारी तरद्दुद, हमारी तहकीक, हमारी जुस्तजू, हमारी मेहनत का नतीजा और समरा नहीं, ये महज अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने हमें मुसलमानों के घर पैदा किया। इकबाल कहा करते थे, नामे तो अज पिदर आमोख्तम, हुजूर आपका नाम मैं अपने बाप से सीखा था। हमारी माँ ने लोरियाँ हुजूर के प्यार की दी थी, हमारी बहनों ने हमें गोद में खिलाया तो हुजूर की नातें पढ़ी, और हमारे कानों में आज भी वो लोरियाँ रस घोलती हैं, और हमारे सीने जो हुजूर के प्यार से, हुजूर की मोहब्बत से, हुजूर के इश्क से, हुजूर की विला से भरे हुए हैं। तो ये उन नफूस का फैज़ान है
اور اللہ کی عنایت محض، اس لیے ہمیں اس کا شکرانہ ادا کرنا ہوگا اور اپنی زندگی ساری کی ساری حضور کے نام لگانا پڑے گی، تاکہ اس نعمت عظیمہ کا، اس نعمت غیر مترقبہ کا ہم شکر ادا کر سکیں۔ ویسے اگر حضور کی امت میں ہونے کے اعزاز کی بات کریں تو مختلف کتب کے اندر 12 نبیوں کا تذکرہ موجود ہے جنہوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزوئیں کی ہیں، اللہ سے دعائیں کی ہیں۔ ویسے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو حضور علیہ السلام کے آنے کا بتایا ہے، خبر دی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ کوئی ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو حضور کے آنے کی خبر نہ دی ہو، حضور کا بتایا نہ ہو، حضور کے نشان نہ بتائے ہوں۔ اور جب آقا کریم تشریف لائے تو جو اس وقت یہود اور نصارہ تھے، انہوں نے ضد یا ہٹ درمی کی وجہ سے حضور کا انکار کیا، ورنہ انہیں حضور کو پہچاننے میں دقت نہیں ہوئی۔ قرآن نے خود بیان فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جن کو کتاب عطا کی ہے وہ اس کے پیغمبر کو یوں جانتے تھے، پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو بیٹوں کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، اسی طرح انہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ جس نبی کے آنے کا بتایا گیا یہ وہ ہے یا نہیں۔ انہیں یقین تھا یہ وہی ہے، چونکہ انہوں نے ساری نشانیاں حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات میں دیکھی تھی۔ انہوں نے انکار کیا تو تمرد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، ورنہ حضور علیہ السلام کا نقشہ تمام انبیاء نے بتایا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے تو باقاعدہ نام لے کے بتایا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں، اب میرے بعد وہی تشریف لائیں گے، سنو میں ان کا نام بھی بتا کے جا رہا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو جب حضرت عیسیٰ نے نام تک بتا دیا تو ایک حواری نے کہا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، فرمانے لگے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ وہ اتنی اونچی شان کا مالک ہے، اتنی رفتوں کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم دعائیں مانگتے رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، اب اس کو بسانے والا رسول بھی بھیج دے۔ تو پیغمبروں نے آرزویں کی، تمنائیں کی، ہم نے کوئی تمنا نہیں کی۔ آنکھ کھولی تو ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور ہمیں امت محمدیہ علی صاحب الصلوات کے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس نعمت عظمیٰ کا اگر ہم ساری زندگی بھی شکرانہ ادا کرتے رہیں، سچی بات یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ، حضور کا تشریف لانا، یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا فخر اور افتخار تھا۔ چونکہ کوئی مردہ انسانیت اپنی اقدار کھو چکی تھی، اور جو انسانیت کے ہاتھوں انسانیت کا برا حال ہو رہا تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ انسان نے انسان کو غلام بنایا تھا، انسان نے انسان کو جور و ظلم اور جبر کی چکی میں پیس پیس کے توڑ دیا تھا۔ حقیقی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا، حقیقی بھائی اپنی بیٹی کو، بہن کو کاٹ دیتا تھا کہ کل کو میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ لیکن یہ حضور تشریف لائے کہ جنہوں نے آ کے ان رشتوں کی قدر دی، ان رشتوں کی معرفت دی، ان رشتوں کی پہچان دی، اور دنیا کو بتایا کہ ان کی تعظیم و توقیر کیا ہے اور ان کا لحاظ کیسے رکھنا ہے، اور صلہ رحمی کے اصولوں کو لے کر آپ نے کیسے چلنا ہے۔ اور آج 1500 برس گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اقدار زندہ ہیں، تو وہ اقدار کی زندگی، ان اقدار کو حیات اور زندگی کا پانی ملا، یہ حضور کی ولادت طیبہ سے نصیب ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں حضور کی ولادت سے سیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے اسلوب حیات کے مطابق ڈھال لیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے ہیں اور صحابہ
हुजूर के वज़ू का पानी ज़मीन पे नहीं गिरने दे रहे, बल्कि वो वज़ू का गुसाला नूर, वो हुजूर के आज़ा का उतरा हुआ पानी उनके हाथों में जमा होता है और वो उस पानी को अपने चेहरे पे मल लेते हैं। और जिसको वो पानी मुयस्सर नहीं आता, वो किसी सहाबी के गीले हाथों से हाथ रगड़ के अपने चेहरों पे मल लेते हैं। ये अजीब मोहब्बत का एक रंग है और अजीब खूबसूरत अंदाज था जो सहाबा के यहाँ पाया जाता है। तो आका करीम ने जब सहाबा की इस मोहब्बत को देखा तो फरमाया, मा यहमिलुकुम अला हाजा, सहाबा तुम्हें किस बात ने इस चीज़ पे उभारा है कि मेरे वज़ू के पानी को ज़मीन पर नहीं गिरने देते। यानी मैं तो इसका तुम्हें हुक्म नहीं दिया, सारी चीज़ों का हुक्म नहीं दिया जाता, कुछ मोहब्बत के अपने तकाजे होते हैं। मोहब्बत महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर और महबूब के आदाब को बजा लाने के रंग खुद तराशती है। सुलह हुदैबिया के मौका पर भी ऐसा हुआ कि हुजूर के सहाबा वज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने दे रहे, और यहाँ भी ऐसा हुआ। तो आका करीम ने फरमाया, मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, कि तुम्हें इस बात पर किसने उभारा है कि मेरे वज़ू के पानी को तुम ज़मीन पर नहीं जाने दे रहे, जबकि मैंने तुम्हें इसका हुक्म सादर नहीं किया। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिए। उन्होंने कहा, हुब्बुल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ने हमें इस बात पे उभारा है कि हम आपके वज़ू का गुसाला, वज़ू का उतरा हुआ पानी ज़मीन पर न गिरने दें। अल्लाह अकबर। बल्कि आप सहाबा की अगर मोहब्बत देखें तो हुजूर का लुआब भी वो ज़मीन पे नहीं गिरने देते थे। आपने मोहब्बत की लोक दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन आज तक आपने नहीं सुना होगा किसी मुहिब ने अपने महबूब का लुआब अपने हाथों पे लिया हो। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब भी सहाबा ने अपने हाथों पे लिया। मैं एक दफ़ा ये रिवायत बयान कहीं की तो बाद में मुझे किसी साहब ने कहा कि आप ये क्या बयान कर रहे हैं, हुजूर का लुआब जो है तो सहाबा वो हाथों पे ले लेते थे, जबकि हम तो इस बात में किसी का लुआब अपने हाथों पे लेना, इसमें कराहत महसूस करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं दलील और इस्तिदलाल का जो अंदाज़ है वो तो इख्तियार नहीं करता, लेकिन अगर आप समझ पाओ तो लोगों में फ़र्क होता है। और उसकी तमसील मैं देना चाहूँगा कि आम मक्खी जो होती है, जब वो कोई चीज़ लेती है और दोबारा जब वो उगलती है तो वो वबा बनती है, बीमारी का सबब बनता है। लेकिन इन्हीं की हम शक्ल एक मक्खी, शहद की मक्खी है, और वो जब रस चूस के मुंह में लेती है, जब दोबारा उगलती है तो वो फिर शहद और शिफा बनता है। तो मैंने कहा, अल्लाह ने मक्खियों को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। एक मक्खी का उगाल जो है वो वबा है, और दूसरी मक्खी का फेंका हुआ लुआब जो है वो शिफा बनता है। तो मैंने कहा, मेरा और आपका लुआब जो है ये काबिल कराहत है, लेकिन जो सरापा नूर हैं, जब हुजूर का लुआब गिरता है हज़रत जाबिर की हंडिया में तो उसमें बरकत आ जाती है, और खारे कुएं में गिरता है तो उसमें पानी ऊपर उठाता है, और हज़रत कतादा की आंख में लगता है तो हज़रत कतादा की आंखों में नूर उतर आता है, और किसी सहाबी की पिंडली पे लगता है तो उसकी पिंडली जुड़ जाती है। और ये लुआब नूर जब सहाबा अपने हाथों पे लेते हैं तो ये शहद से मीठा और कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार है। बल्कि एक दिन हुजूर ने पचने लगवाए तो लगन में खून जमा हुआ, तो एक सहाबी से कहा, जाओ इसको ऐसी जगह ठिकाने लगाओ जहाँ किसी के कदम ना पड़ें। तो वो गए और एक पत्थर की ओट में बैठ के हुजूर का वो पचनों का खून जो था नोशे जां कर लिया। तो जब वापस पलटे तो हुजूर ने फरमाया कि ठिकाने लगाए, जी हुजूर ऐसी जगह जहाँ किसी के कदम नहीं पहुँच पाएंगे। तो आका करीम मुस्करा के बोले, ला अल्लाह का शरिबता, शायद तुमने पी लिया है। काला नाम, जी हुजूर मैंने कहा मेरे खून में हुजूर का खून शामिल हो जाए तो इससे बढ़ के क्या एजाज होगा। तो आका करीम ने फरमाया, या गुलाम कद हररता नफ्सा का मिनन नार, ए बेटे तुमने अपने आप को आतिश दोज़ख से बचा लिया है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का लुआब, हुजूर अलैहिस्सलाम का, ये मेरी बात सुने, थोड़ा सा सब्र करें। ये जलसे का और तकरीब का फ़र्क होता है।
کوئی جلوس ہو تو اس میں نعروں کا ذوق اپنا ہوتا ہے، لیکن یہ سنجیدگی سے سننے والی باتیں، اس کو سنجیدگی کے ساتھ ہی سنیں گے تو بہتر ہوگا۔ اور ویسے بھی جو نعرہ ہوتا ہے وہ مقرر کو جوش دلاتا ہے اور وہ اور زیادہ ماشاءاللہ تگڑا ہو جاتا ہے، لیکن میں اس طرز کا خطیب نہیں ہوں کہ آپ کے نعرے سے مجھے اور جوش آ جائے گا، بلکہ میں اپنے تسلسل کو قائم نہیں رکھ پاؤں گا۔ اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو کبھی کبھی آنکھ کا جھپکنا بھی طبیعت کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا، اور یہ جو نعروں کا وقت ہے یہ بھی آپ میرے کھاتے میں ڈال دیں گے تو دو چیزیں زیادہ آپ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کہ وضو کا پانی صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دے رہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے جبکہ میں نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں اس بات پہ ابھارا ہے۔ حضور نے ان کی اس محبت کی نفی نہیں کی، جو ان کا انداز الفت تھا حضور نے اس کی تردید نہیں کی، لیکن حضور کی نگاہیں دور بین بھی ہیں اور دور اندیش بھی ہیں۔ آنے والے دور کو حضور علیہ السلام کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، اس لیے ان صحابہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرمائے تو اس کو تین کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے محمود ہے۔ صلح حدیبیہ میں بھی ایسا ہوا، عروہ بن مسعود نے اس پہ اعتراض کیا، حضرت صدیق اکبر نے باقاعدہ وہاں جواب بھی دیا۔ تو یہ ہوتا آیا تھا، بعد میں بھی ہوا، اور اس موقع پہ بھی حضور نے اس کی نفی نہیں کی، نہ ماضی میں نہ بعد میں نہ اس وقت، لیکن حضور نے تین الگ چیزیں بیان فرمائیں تاکہ کہیں جو ہے وہ عقیدت اور محبت یہی نہ رک جائے اور باقی دین کہیں نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، ترک نہ ہو جائے۔ تو آقا کریم نے فرمایا جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اس کو تین کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے وہ جب بھی بولے سچ بولے، اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر تم میرے سے محبت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میں بھی تم سے محبت کروں تو تمہارا یہ عمل بھی تمہیں محبت کی فراہمی کا سبب بنے گا، لیکن تم نے مجھے راضی کرنا ہے تو فرمایا تمہیں ہمیشہ سچ بولنا پڑے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج یہ امت کس طرح جھوٹ بول سکتی ہے جن کے نبی کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے؟ ہم کس طرح جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہمارا تاجر کہتا ہے کہ جناب جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا، تو میں کہتا ہوں کہ یہاں جاپان کے لوگ بغیر جھوٹ کے پوری دنیا کے اوپر اپنا سودا بیچ رہے ہیں، اور وہ جھوٹ سے آشنا ہی نہیں ہے۔ ان کو ان کے مذہب نے نہیں بتایا، ان کو ان کی ماں نے بتایا ہے، ان کو ان کے باپ نے بتایا ہے، ان کو ان کے معاشرے نے بتایا ہے۔ اور ہم کیسے جھوٹ بولتے ہیں جبکہ ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے۔ حضور سے جب پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر تیسرا سوال حضور سے ہوا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مسلمان ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے اور آپ کو ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری زندگی میں کہیں جھوٹ تو موجود نہیں ہے، اور اگر جھوٹ ہماری زندگی میں ہے تو الٹی چھلانگیں بھی لگا لیں کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ زندگی میں جھوٹ ہے تو دولت کے انبار بھی اکٹھے کر لیں کبھی طمانینت نہیں مل سکتی، کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ عالی منصب کے اوپر فائز المرام بھی ہو جائیں، لیکن اگر جھوٹ زندگی کے اندر ہے تو کبھی سکون نہیں مل سکتا، چونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا سچا فرمان ہے الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، سچ طمانیت قلب کا ساما ہے اور جھوٹ بے چینی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اگر آپ جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کسی کا مال ہتھیانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں،
جھوٹ بول کے کسی مشکل سے بچ بھی جاتے ہیں لیکن آپ کی بے چینی ختم نہیں ہوگی، اور سچ بول کے آپ نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں، سچ بول کے آپ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، سچ بول کے آپ کوئی چیز کھو بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کو سکون قلب نصیب رہے گا سچ کی برکت سے۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی اور سچ پر ہی قائم رہنے کا حکم دیا۔ اللہ کے محبوب نے ایک دن صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ یعنی کبیرہ گناہ تو کبیرہ ہیں ہی، ان کبیرہ میں سے بھی جو آگے کبیرہ ہیں اکبر الکبائر ہے، فرمایا ان کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں بھی جو سر فہرست ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ پھر فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ وجلس وکانا متکئا، حضور تکیہ لگائے، ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حضور نے مضمون کی اہمیت کے پیش نظر تکیہ چھوڑ دیا، اور آقا کریم نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، سن لو، تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ حضور بار بار بیان کیے جا رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اس قدر بیان کر رہے تھے کہ ہم آرزو کر رہے تھے کہ حضور اگر سکوت اختیار فرما لیں۔ حضور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیا ہماری بھلائی کے لیے، اور بار بار حضور فرمائے جا رہے تھے سن لو، وہ جھوٹ بولنا ہے، وہ جھوٹ بولنا ہے، وہ جھوٹ بولنا ہے، وہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو ہم کہتے لیتہ سکتا، کاش کہ حضور علیہ السلام خاموش ہو جائیں، حضور سکوت اختیار فرما لیں، لیکن حضور نے ایک تو اس کے لیے ٹیک چھوڑی، یہ تیسری بات بیان کرنے کے لیے، اور دوسرا اللہ کے محبوب بار بار اس کا تکرار کر رہے تھے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو کس قدر حضور علیہ السلام کے لیے تکلیف کا سبب ہے اور حضور کے لیے اذیت کا ذریعہ ہے۔ حضور کے میلاد میں آنے والوں، جھوٹ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سچ کے ساتھ جڑنا ہوگا، سچ ہماری زندگی کا سرمایہ حیات بنے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو گھروں میں رحمتیں لے کے آتے ہیں، وہ فرشتے اس بدبو کو محسوس کرتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بیٹے بیٹیاں بھی جھوٹ بولیں، بہویں بھی جھوٹ بولیں، صبح و شام دوپہر جھوٹ بولیں، وہاں سے تو تعفن اور بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں گے، اور فرشتے تو کتنے میل دور جا چکے ہوں گے۔ یہ کون سے فرشتے ہیں؟ جو روزانہ ہمارے حصے کی رحمتیں لے کے ہمارے گھر دینے آتے ہو۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو رحمت کی ڈلیوری ہمیں پہنچانے آتے ہیں، رحمت کا ہمارے نام کا جو پارسل ہے وہ روزانہ ہمارے گھر میں دینے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بدبو اور تعفن کی وجہ سے اس قدر عفونت گلیوں بازاروں سے اٹھ رہی ہوتی ہے کہ وہ شہر سے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اندر آ نہیں پاتے، اور ہم انہیں موقع ہی نہیں فراہم کرتے، صبح و شام دوپہر جھوٹ بولتے، وہ بدبو کم ہی نہیں ہونے کا نام لیتی، اور وہ باہر کھڑے ہمارے حصے کی رحمتیں لیے۔ دولت کی کثرت، مال کے انبار، منصب، عہدہ، آسودگیاں، ہر طرح کی چیزیں میسر ہونے کے باوجود ہم بے سکون ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو ہمارے حصے کی رحمتیں ہیں وہ رحمتیں شہر سے باہر ہیں، وہ فرشتے لیے کھڑے ہیں، آگے بڑھ نہیں رہے عفونت کی وجہ سے، اور ہم نے سمجھا شاید کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے جادو کر دیا۔ اب ہم بھاگے عاملوں کے پاس، اور وہ تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اسی کام کے لیے ہے۔ اس نے کہا کہ جناب تم تو وقت پہ آگے ہو، ورنہ یہ تعویذ چل جانے تھے اور تمہارا کچھ نہیں رہنا تھا، اب اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، یا اتنے اتوار آنا پڑے گا، جو بھی اس نے نظم بنایا ہوا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے سنجیدہ خاندانوں کے لوگ، بلکہ خواتین، جا کے ایسے جاہلوں کے ڈیروں کے اوپر چوکیاں بھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کو وضو بھی نہیں آتا، اور وہ جو ہے وہ اخلاقیات کے اعتبار سے گرا ترین شخص ہوتا ہے، اور وہاں جا کے لوگ اپنے دردوں کا اور دکھوں کا مداوع کروانے گئے ہوتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے رحمتیں روٹ گئیں،
پھر مزید نحوست کے ایسے ناپاک لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنا پڑا، اور وہ الٹا ان کا مال بھی لوٹ رہے ہیں اور ان کو ذوف الاعتقادی کے مرض میں مبتلا بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگیوں میں سچ اتر آتا ہے، سچائی آ جاتی ہے، تو ہمیں اللہ کی رحمتوں کے وہ انبار نصیب ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی اجالے ہوں گے، ہماری زندگی میں بھی اجالے ہوں گے، ہماری روحوں میں بھی اجالے ہوں گے، اور ہماری آخرت بھی اجلی اور نور و نلا نور ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہو اور اللہ اس کا رسول وہ اللہ اس کے رسول کی رضا اور محبت پالے، تو فرمایا اس کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا کہ اس نے یہ عہد کرنا ہوگا کہ زندگی میں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی کہ اگر تم چاہو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا اور اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے، یہ تم چاہو، تو تمہیں دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ چاہے قرض کی صورت میں کسی نے آپ کے پاس کچھ مال رکھا ہے تو اس کو لٹانا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے قرض دیا پھر اس کے لیے دعائیں مانگنے لگ جائیں کہ یہ فوت ہی ہو جائے، اور جو ہے وہ قرض خواہ کو دلیلیں دینی پڑتی ہے کہ مجھے ضرورت ہے اس لیے تم سے مانگ رہا ہوں، اور یہ اس کا فون نہیں اٹھا رہا ہوتا۔ لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر جانا، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر جانا، دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لینا، یہ فن نہیں ہے، یہ اپنی آخرت کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جس نے ایک بالشت زمین کسی کی قبضے میں کر لی، یعنی صرف ایک بالشت، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کون ہے اس کا بوجھ اٹھانے والا؟ اور آج تو اگر ہم پھنس گئے تو آج تو کوئی کسی کو راضی کر لیں گے، کسی کو واپسی بھی کر دیں گے، اس دن تو کوئی ہمارے ساتھ نہ زمینیں ہوں گی نہ جائیدادیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت کا سکہ رائج الوقت ہوگا عمل دے کے جو ہے وہ یہ سکہ چل رہا ہوگا، عمل دے کے جان چھڑانی ہوگی، اور اگر عمل دے کے بھی جان نہ چھوٹ رہی ہوگی تو اس کے برے اعمال اپنے ذمہ لینے پڑیں گے۔ اور مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ہمارے اتنے عمل ہیں کہ ہم جو کر چکے ہیں عمل دے کے ہم چھوٹ کے پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ جس نے کسی کے 3 پیسے دینے ہوئے، 3 پیسے، سنیے غور سے، شاید یہ کوئی اتنی پاپولر تقریر نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو سنیے، بھلے کی بات ہے، شاید کسی ایک کے دل میں میری بات اتر جائے۔ جس نے کسی کے 3 پیسے دینے ہوئے، کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہوں گی وہ دے کر جان چھوٹے گی، صرف 3 پیسوں کے عوض میں۔ اور میں ایک دن حساب کر رہا تھا کہ اگر کسی نے کسی کے 2 سے 3 ہزار روپے دینے ہوئے تو ساری زندگی کی نمازیں، حج، عمرے سب چلے جائیں گے، پھر بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ اور ہم تو اتنے ڈھیر گناہوں کے اور حقوق العباد کے غصب کے اکٹھے کر چکے ہیں، تو کس طرح جان چھوٹے گی؟ اس لیے فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کرے جو یہ چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارا دین تو اتنا حساس ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے بات کرے اور بات کرتے ہوئے وہ دائیں بائیں دیکھے، یعنی آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور بات کرتے کرتے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سنے۔ تو ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اس بات کو ساری زندگی آپ راز رکھیں گے، اس لیے کہ اس نے بطور امانت وہ بات آپ کو دی، چاہے جائے کہ کسی کی امانت کو غصب کر جانا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا جن پہ ہم درود پڑھتے ہیں اور جن کے میلاد میں ہم بیٹھے ہیں، ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ کافروں نے حضور کے گھر کا گھیرا کیا ہوا ہے اور حضور کو شہید کرنے کے درپے ہیں اور پورا منصوبہ بنایا ہے ہجرت کی رات، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں صبح ان کی امانتیں دے کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ سنو میرے حضور کی شان کہ میرے حضور کو شہید کرنے کے درپے لوگ جو تھے ان کی امانتیں حضور گھر میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن حضور ان کی امانتوں کا بھی خیال کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا کس طرح کسی کی امانت میں خیانت کر سکتا ہے اور کسی کا مال ہڑپ کر سکتا ہے؟ تیسری بات جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو حق مجاورت کا لحاظ رکھنا، ہمسائیگی کے حقوق کا پاس رکھنا۔ اگر تم چاہو کہ اللہ رسول سے محبت کرو
اور اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ اپنے ہمسایوں کے حقوق کا پاس رکھنا ہوگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے اس قدر میرے اوپر تاکیدات آئی ہیں کہ مجھے لگا کہ کہیں ہمسایہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اس قدر تاکیدات آئی ہیں ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے۔ عالی مرتبت سامعین، یہ بات پورے غور سے سن لیجئے، قیامت کے دن سب سے پہلے جو کسی کی کوئی شکایت کرے گا تو وہ ہمسایہ ہوگا۔ ہمسایہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اس نے مجھے دکھ دیا تھا، میرا جینا اجیرن کیا تھا، میرے لیے اذیت کھڑی کی تھی۔ سب سے پہلی شکایت قیامت کے دن ہمسایہ کرے گا۔ اور ہمسایہ صرف وہ نہیں ہوتا جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے سامنے ہے یا دیوار آپ کی دیوار سے لگتی ہے، ہمسایہ 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس یونٹ کو سنبھال لیں اور ہمسائیگی کے حقوق کو ہم سنبھالنا شروع کر دیں تو یہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہم نے ہمسایوں کے حقوق کو پامال کیا، ہمسایوں کے حقوق کا استحصال کیا۔ ہم نے گلیوں کے اندر اتنے لمبے لمبے تھڑے بنا دیے کہ لوگوں کے گزرنے کو ہم نے محال کر دیا۔ ہم نے گھر کا سارا کوڑا لا کے گلی میں پھینک کے ہمسایوں کے لیے اذیت کا سامان کیا اور ہمسائے نے ہمارے لیے اذیت کا سامان کیا۔ ہم دین کی حکمت کو ہی نہیں سمجھے۔ ہمارے گھر میں تو جو ہے وہ ساؤنڈ پروف کھڑکیاں لگی ہیں، لیکن ہمسائے کے گھر میں بھی کھڑکیاں بھی نہیں لگی، تو ہم نے جو ہے وہ سلنسر کے بغیر گرمی کی شدت میں جنریٹر رکھ دیا جو ہمسائے کی نیند کو بھی اچاٹ کر رہا ہے اور اس کی سماعتوں پر بھی سکل بن رہا ہے، اور ہم چین سے سو گئے۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمسائیگی کا حق ادا کیا ہے؟ میں آپ کو جنت کا ایک نقشہ بیان کرتا ہوں۔ ایک تو جنت کا نقشہ عمومی طور پہ ہمارے لوگ بیان کرتے ہیں اور وہ حور سے نیچے کھڑے نہیں ہوتے، اور حور کے نقوش اور اس کی شکل و شباہت اور اس کے اعضاء کا حسن ہی بیان کرتے ہوئے تقریر گزار دیتے ہیں۔ لیکن جنت کا یہ نقشہ بھی سنیے، یہ بھی نقشہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما۔ جنت وہ عالی مرتبت مقام ہے جہاں آپ کو سننے کے لیے بھی کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جو آپ کے کانوں پر بوجھ ہو، جو آپ کی طبیعت پر شاق ہو، یعنی ایسا پرسکون ماحول ہوگا۔ تو کیا یہ پرسکون ماحول ہم اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنی معاشرت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے اطراف میں بسنے والوں کے لیے پیدا نہیں کر سکتے؟ اس دنیا کو جنت بنائیں گے تو آخرت کی جنت کے طالب بنیں، لیکن لوگوں کے لیے اس دنیا کو جہنم بنا کے اور ہم چاہیں کہ آخرت کی جنت کے طالب بن جائیں، تو میاں یہ تم دین کو سمجھنے میں غلطی کھا رہے ہو کہ لوگوں کے لیے دنیا کو جہنم کدہ بنایا ہے اور خود جنت میں جانے کی آرزو کرتے ہیں۔ اگر جنت میں جانے کی تمنا ہے تو لوگوں کے لیے اس دنیا کو، اس خاکدان گیتی کو جنت بنانا پڑے گا۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوگی، لوگوں کے لیے راحتیں پیدا کرنی ہوگی، لوگوں کے لیے سکون پیدا کرنا ہوگا، لوگوں کے لیے زندگی کو اذیت نہیں بننے دینا، لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کو راحت کدہ بنانا ہے، آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ یہ تو ہماری نجی زندگیاں ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو حضور اپنی نماز کو لمبا نہیں کرتے تھے کہ جو کمزور لوگ ہیں یا خواتین ہیں ان کو کھڑے ہونے میں دقت ہوگی تو حضور قرات مختصر کرتے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا۔ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، حضور کی نماز بھی لمبی نہیں ہوتی تھی، حضور کا خطبہ بھی لمبا نہیں ہوتا تھا، اور اس مختصر نماز میں بھی بعض اوقات خواتین کے ساتھ اس کے بچے آئے ہوتے اور وہ بچہ رونے لگتا تو ماں کا دل نماز میں بے چین ہو جاتا، اللہ کے محبوب قرات کو مختصر کر دیتے اس خاتون کی دل جوئی کے لیے۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے، دین کے فہم کے لیے بڑی اہم شے ہے۔ ہاں اکیلے جب نماز پڑھتے حضور تو پھر اتنا لمبا قیام، رکوع اور اتنے لمبے سجدے کرتے حتیٰ تتورم قدمہ ہو، حضور کے مبارک قدموں پر سوجن آ جاتی اور میرا رب رب ہو کے کہتا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ تو اکیلے نماز پڑھتے تو حضور کا عالم یہ ہوتا کہ لمبی قرات اور لمبے سجدے، لیکن جب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا تو لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتے۔ تو حالت نماز کے اندر بھی لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی جائے اور ہم لوگوں کے لیے
اذیت کا سامنا کرے۔ میں تو اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں، اگر مسجد کے قریب بکنے والے مکان کی قیمت کم ہے تو یہ مولوی صاحب کو سوچنا چاہیے۔ اگر مسجد کے قریب بکنے والے مکان کی قیمت باقی مکانوں کی نسبت کم ہے تو پھر یہ مولوی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہے۔ تو ہمیں ایسا دین پیش کرنا ہے جو حضور لے کر آئے، وہ پاکیزہ دین ہے، وہ آسان دین ہے، وہ ستھرا دین ہے، وہ لوگوں کے خیالات کا، جذبات کا لحاظ رکھ کے آگے بڑھنے کا دین ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا دین ہے، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کا دین ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے محبوب ایک چیز چاہ لیں تو پھر کون ہے کہ اس پر عمل نہ کرے؟ لیکن حضور فرمائے لولا ان اشک علی امتی لامرتہم السواک، میں اگر اپنی امت پہ شاک نہ جانتا تو ہر نماز کے ساتھ جو وضو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دے دیتا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ امت اس پہ مشکل میں پڑ جائے گی، لہٰذا میں نے اس کو لازم قرار نہیں دیا۔ جب وہ چیزیں حضور چاہتے ہوئے لازم قرار نہیں دے رہے تو مجھے تو اختیار نہیں ہے کہ جو چیز لازم نہ ہو میں لوگوں پہ لازم کر دوں، جو ضروری نہ ہو میں لوگوں پر ضروری کر دوں، اور میرے ضروری کرنے سے اگر کوئی اس پہ عمل نہ کرے تو میں پھٹ پڑوں اور اس کو دین سے خارج کر دوں۔ یہ تو مجھے اختیار نہیں دیا گیا، یہ تو مجھے جو ہے وہ دین کے اندر تصرف نہیں دیا گیا۔ جن کا اختیار تھا وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود میں مسواک کو لازم قرار نہیں دے رہا۔ حضور نے فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو اقرا بن حابس کھڑے ہوئے یا کوئی اور صحابی، انہوں نے کہا فی کل عام یا رسول اللہ، حضور ہر سال حج کے لیے آیا کریں؟ تو آقا کریم خاموش رہے، تو انہوں نے پھر پوچھا، حضور پھر خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا، لیکن حضور خاموش رہے کہ میری زبان سے ہاں نہ نکلے، تاکہ، اور فرمایا اگر واجب ہو جاتا تو تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ ہر سال کون حج کو جاتا؟ اگر کوئی جاتا بھی تو ایسا انتظام کون کر پاتا؟ آج 40 لاکھ لوگوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا، تو اگر 20-25 کروڑ انسان جا رہے ہوتے تو کون جو ہے وہ انتظام کر پاتا؟ تو حضور نے امت کی سہولت کا سوچا اور فرمایا کہ میں اگر ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔ عالی مرتبت سامعین، ہمیں دین سیکھنا ہے، ہم نے دین کو سیلیبریٹ نہیں کرنا بس کہ بس جو ہے وہ نعرے لگائیں، ہاتھ پھیلائیں، جھنڈیاں لگائیں، چراغاں کریں۔ میں ان کا منکر نہیں ہوں، آپ جھنڈیاں لگائیں، ضرور لگائیں، میں خود بھی لگاتا ہوں، لیکن جھنڈیاں صرف بنیروں پہ نہ لگائیں، دل کی گلیوں میں بھی حضور کے نام کی جھنڈیاں لگائیں۔ آپ چراغاں کریں لیکن چراغاں صرف بنیروں پہ نہ کریں، کوئی دیا لے کے دل کے اندھیر نگر میں بھی آئیں، دل کی گلیوں میں بھی بہت اندھیرا ہے، یہاں بھی آ کے چراغاں کریں، صفائی کریں، حضور کے میلاد کا جلوس گزرنا ہے، یہ صرف گلیوں کی صفائی ہی نہ کریں، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آئیں، حسد کے، حقد کے، کینے کے، نفرتوں کے دل کی گلیوں میں بڑے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، کوئی جھاڑو لے کے ذرا ان کو بھی اٹھائیں اور دل کی نگری کو بھی صاف کریں، تو جب دل کی گلیاں شفاف ہو جائیں گی تو جو ہی نظر جھکائیں گے مدینے کی گلی دکھائی دے گی۔ تو آئیے اپنی زندگی کو دین کے مطابق بسر کرنے کا عزم کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس ہجوم کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ تشریف لائے، یہاں اور باہر اور دائیں بائیں اطراف میں لوگوں کا ہجوم ہے اور محبت کا ایک جہاں سجا ہے، آباد ہے، اور یہ ملتان لاکھوں کا شہر ہے، اور یہ لاکھوں میں چند ہزار ہوں گے، 10,000 20,000، کچھ زیادہ یا کم، اللہ جانتا ہے کتنے ہیں۔ تو یہ اگر 20 لاکھ کا شہر ہے تو اس میں سے اگر 20,000 ہوں تو یہ 1% بنتا ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر صرف جو 1% لوگ ہیں، 19,90,000 لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، اور 10,000 لوگ فرض کرو یہاں موجود ہیں، صرف اتنے لوگ جتنے میرے سامنے موجود ہیں، صرف اتنے لوگ یہ صرف تقریر سن کے نہ جائیں، جو کہا گیا ہے عمل کا ارادہ کریں اور یہ طے کر کے جائیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، کل سے دیکھنا آپ کا شہر بدلا بدلا دکھائی دے گا۔ لیکن اگر ہم نے عزم مصمم کر لیا، ہم نے طے کر لیا، تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم سنتے گئے تو وہ سننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحابہ حضور سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، اگلی 10 تب سیکھتے تھے جب پہلی 10 پہ عمل ہو جاتا تھا۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا
اپنی زندگی کو عمل کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، اپنی خاص توجہات اس طرف مبذول کرنی ہوں گی، اور اپنے آقا و مولا کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے تو ایک صحابی حضور کو ملنے کے لیے آگے بڑھے، تو انہوں نے حضور سے سلام عرض کیا تو آقا نے رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے شاید اتفاقاً ایسا ہو گیا، رش میں ایسا ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے، ایک ادھر سے سلام پیش کر رہا ہے، ایک ادھر سے ہاتھ بڑھا رہا ہے، ایک ادھر سے آواز لگا رہا ہے، ایک ملنے کے لیے آگے بڑھ کے لوگوں سے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، ادھر دیکھیں تو یہ نظر انداز ہو جاتا ہے، ادھر دیکھیں وہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ تو جو سمجھدار اور سنجیدہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رش کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے اور وہ ناراض نہیں ہوتے، لیکن کوئی کٹھور مزاج کے ہوں تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، روٹ بھی جاتے ہیں کہ جو وہ ہماری طرف التفات نہیں ہوا۔ اب وہ صحابی تھے، وہ سمجھے کہ حضور اتنے لوگوں کے ہجوم میں ہیں، تو میں نے حضور سے سلام عرض کرنا چاہا تو حضور نے جواب نہیں دیا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی رش کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو۔ تو جدھر حضور نے رخ پھیرا تو وہ ادھر جا کے حضور کو سلام کرتا ہے، تو آقا نے پھر رخ پھیر دیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ حضور مجھ سے ناراض ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے بڑے استاد، والد، بزرگ، پیر، مرشد، مربی، ہمارے شیخ، ہمارے والد ہم سے ناراض ہیں، تو ہمیں ناراضگی کی وجہ معلوم نہ ہو تو ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ صحابی باقی صحابہ سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ حضور مجھ سے ناراض لگ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں ہے، ایک لمبے سفر کے بعد، ایک مدت کے بعد آیا ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں کیا وجہ ہے، تم بتا سکتے ہو کہ حضور ناراض کیوں ہیں؟ انہوں نے غور کیا، کہا ہاں، تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور اللہ کے محبوب اس سے منع فرما چکے ہیں، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا اور امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا، یہ عورتوں کا گہنا ہے، مرد نہیں پہن سکتے، شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ انہوں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے، آگے بڑھے، انگوٹھی اتاری اور حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی، بات ختم ہو گئی، ناراضگی کا سبب بھی یہی تھا۔ بیٹھ گیا، مجلس برپا ہو گئی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ واپس پلٹنے لگے تو یہ بھی جانے لگا، تو کسی نے اشارہ دیا، صاحب وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے، اٹھا لو۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا سنیے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ اس نے کہا پڑی رہے، سونا ہے، چاندی ہے، لال ہے، ہیرا ہے، پکھراج ہے، موتی ہے، نیلے میں کچھ بھی ہے، پڑا رہے، نہیں اٹھاؤں گا، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے اس کو میں کیسے اٹھا سکتا ہوں۔ عالی مرتبت سامعین، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا لہجہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کچھ ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا۔ آؤ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں اور آج کے اس اجتماع سے سبق لے کے واپس پلٹیں اور اپنی زندگی حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال دیں اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ، از زبان خود میالہ نام او۔ اور اس کا ترجمہ یوں سمجھ سکتے ہیں آپ، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے۔ ہمارے رائل آرچرڈ کی انتظامیہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ آج کے اجتماع کا انعقاد کیا اور جس طرح ہجوم عاشقاں ہے، محبتوں کا یہ منظرنامہ ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سوسائٹی کے ذمہ داران کو، یہاں کے رہائشیوں کو اپنی خاص پناہ عطا فرمائے۔ ہمارے محترم علامہ مفتی لیاقت امین مصطفی صاحب کو میں بیٹوں کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس عظیم الشان محفل میلاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل میں نکاح کا انعقاد اس کی خوشیوں کو اور دوبالا کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد معدن الجود والکرم